अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे अपनी दुआओं में रख रहे होंगे। आज का ये वीडियो बनाते वक्त थोड़ा मलाल भी हो रहा है क्योंकि आज ये आखिरी रोज़ा है और आज चांद रात का दिन है ईद का, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और आज आप सब से मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करूंगी जो आप आज पढ़ोगे। और एक बहन जिन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई बट उन्हें मेरा पेज मिले तक उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे शेयर की। उसमें उन्होंने रोज़े का ज़िक्र किया है, तो आपको वो वजीफ़ा आज ही करना है। उनके करने से उन्हें कुछ दिन भी नहीं गुज़रे, उनका रिश्ता पक्का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो उनकी भी स्टोरी आपके सबके साथ शेयर करूँगी, प्लस साथ में जो है सो चांद रात का वजीफ़ा भी करूँगी। क्योंकि ये दो भी चीज़ें अगर वो लड़की की स्टोरी अगर मैं आज आप सबसे ना शेयर कर सकूँ तो फिर मुझे अगले साल तक का वेट करना होगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वो चीज़ से आप सबको मायूस रखूँ। मैं आप सबसे वो भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि चांद रात का दिन ऐसा दिन होता है जहाँ पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, कबूलियत का दिन होता है। बेशक क्योंकि हम इतने दिन रोज़े रखते हैं, इबादतें करते हैं, हर वो चीज़ करते हैं जो अल्लाह को पसंद हो। हम तहज्जुद पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, भूख सेहरी में भाई लोग बाहर जाकर काम करते हैं। घर की महिला, घर की लेडीज़ जो कि ख़वातीन है, वो घर में इतनी तपती गर्मी में भी सबको सेहरी बनाती हैं, इफ्तारी बनाती हैं, घर के सारे काम करती हैं, साफ़ सफाई करती हैं, बच्चों को देखती हैं। उस सब के साथ साथ वो अपनी जो है सो इबादतें भी पूरी करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अल्लाह ताला ने, जैसे कि हमें ईद के दिन ईदी मिलती है हमारे बड़ों से और हम छोटों को भी देते हैं, तो वैसे ही आज अल्लाह पाक हमें ईदी देते हैं। आज का दिन बहुत ही अफजल दिन है। बाज़ारों में ना ख़राब करें। आज वो चीज़ है जैसे कि किसी ने कहा था कि मज़दूर अपनी मज़दूरी लेना भूल जाए अगर, तो हम इतने दिन से हमने सिर्फ मेहनत की है और आज वो दिन है जब हमें अल्लाह पाक कुछ चीज़ों से नवाजेगा, जैसे कि हमें वो दुआएं हमारी कबूल होंगी जो हम इतने दिन से, इतने 1 साल से मांग रहे हैं। क्या पता इस साल आप सबकी वो दुआएं कबूल हो जाए। क्या पता आप सब ये साल शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी हो जाए। क्या पता आपकी पसंद की शादी हो जाए। क्या पता कि हम हज और उम्रा करने चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबको हज और उम्रा करने का नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आज चांद रात का दिन कबूलियत का दिन है, रहमतों का दिन है। अल्लाह ताला आज का जो है सो दिन रहमतों वाला दिन है, बरकतों वाला दिन है, तो इसको ज़ाया ना करें। आज जो है सो आपने अपनी इबादतें करें और जो सो मगरिब के बाद में अपनी इबादतें करके अल्लाह से दुआ करें। बाद में आपको इंशाअल्लाह वो सब कुछ अता हो जाएगा। तो वैसे आज के दिन को लैलतुल जायज़ा कहते हैं क्योंकि हम इतने दिन जो मेहनत करते हैं, हम इतने दिन जो इबादतें करते हैं, उसका फ़ल आज हमें मिलने वाला होता है। और हम आज वो दिन शॉपिंग के चक्कर में हम वो चीज़ भूल जाते हैं और हम चले जाते हैं। और जब हमें अल्लाह ताला देते रहते हैं तो हम वहाँ पे मौजूद ही नहीं होते, तो हमें मिलेगा कैसे। तो इसीलिए आज का दिन आप सब ख़राब ना करें। आज का दिन आप सब ख़राब ना करें। आज का दिन इस रात आपको अजर मिलने वाला होता है और इस रात को लैलतुल जायज़ा कहते हैं। जैसे कि हम इतने दिन से हमने इबादत की, तो आज अल्लाह की तरफ से हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है। ख़ुद को अल्लाह की इबादत दें। अल्लाह से बेहतर कौन जान सकता है कि हमने क्या क्या नहीं किया, हमने क्या किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहते हैं कि ये वो रात है जो फरमाते हैं कि मज़दूर को अपनी मज़दूरी दे दो। आज अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने फ़रिश्तों से कि आज मज़दूर को अपनी मज़दूरी दे दो, मेरे बंदों को उनकी इबादतों का फ़ल दे दो। आज अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें आप चाहे तो इसे इशा में पढ़ लें, आप चाहे तो इसे तहज्जुद में पढ़ लें। पहला वजीफ़ा ये है कि आपने क़ज़ाए तहज्जुद पढ़ना है, क़ज़ाए हाजत से 2 रकात नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद में आपने ये तस्बीह पढ़नी है। इसमें आपने जो सो अव्वल और आखिर
درود پڑھنے ہیں. اس کے بعد میں 100 مرتبہ یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر سے آپ نے 3 بار درود پڑھ لینا ہے اور سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ آپ صحت کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، رشتوں کے لیے، رزق کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، کوئی معجزی بیماری ہے آپ کو اس کے لیے، جسمانی پریشانیوں کے لیے، ہر طرح کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر، رو کر، سجدے میں جا کر آپ سب دعا کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اور یہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے. تو آپ سب نے یہ ضرور کرنا ہے. اور آج انعام دینے والی رات ہے تو اسے مس مت کریے گا. اور پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب سکپ کر کے دیکھتے ہو نا تو آپ کی امپورٹنٹ باتیں جو رہتی ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں. تو ہم ڈائریکٹ کوئی چیز کا جب آپ بولتے ہو نا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ہمیں ہر چیز باریکی سے بولنے کے بعد ہی اس کا اثر ہوتا ہے. تو آج اللہ ہمیں ایک نئی زندگی دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہم رمضان میں پورے پاک ہو جاتے ہیں، ہم پوری عبادتیں کرتے ہیں تو آج گنہگار بھی معاف ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. آج کہتے ہیں کہ جیسا کہ ریسٹ بٹن کر دیتے ہیں آج ہم سب کے لیے کہ بھئی اتنے دن انہوں نے یہ کیا، میں نے یہ سب کیا کر دیا، ایسا کچھ. تو میں یہ کہوں گی کہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے اور برکتوں والا دن ہے. آج آپ جو بھی مانگو گے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میری شادی ہو جائے تو وہ بھی ملنے والا ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کسی شخص کو پسند کرتے ہو، اسے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، آپ کے والدین راضی نہیں ہے تو مجھے یقین ہے اللہ پاک اس رمضان آپ کی وہ بھی دعائیں قبول کریں گے. انشاءاللہ آنے والے رمضان تک آپ خود مجھے کمنٹ کرو گے کہ باجی میرا نکاح ہو گیا. انشاءاللہ. اور یہ دوسرا ہے جو آپ تہجد میں، تو میں نے وہ کہا کہ آپ نے یہ کر لیں. اس کے بعد میں اگر آپ یہ چاہو تو فجر میں بھی پڑھ سکتے ہو یا پھر ظہر میں بھی پڑھ سکتے ہو. آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو سو آپ رزق میں برکت کے لیے کرنے کا ہے آپ کو. اب تو قرآن پاک میں ہے کہ آپ نے اول اور آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور جو ہے سو آپ نے سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر پھر سے آپ نے درود پاک پڑھنی ہے اور اپنی پریشانی کے لیے، اپنے قرض کے لیے، اپنی ہر چیز کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اسپیشلی آپ نے قرض کی اور پریشانی کی دعا اس سے مانگنی ہے. یہ ہے دوسرا وظیفہ. یہ لیلۃ الجائزہ ہے. یہاں پر تحفہ ملنے والی راتوں میں سے ایک رات ہے، جیسے کہ 5 راتیں اللہ نے فرمائی ہے اور جس میں دعائیں کبھی قبول بالکل بے شک ہوتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو دعائیں مانگی جائے وہ کبھی قبول نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. رزق میں، برکت میں جو سو آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی کمی نہیں ہوگی. آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کبھی بھی جب آپ قرآن پاک سے سورہ قدر پڑھو یا پھر کچھ بھی پڑھو تو اس کے الفاظ صحیح رکھ کے پڑھو، کیونکہ الفاظ بدلنے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں. تو آپ کچھ اور مانگنے کی جگہ کچھ اور مانگ بیٹھتے ہو. اسی لیے قرآن پاک جب بھی پڑھو تو سکون سے، اطمینان سے پڑھو. یہ ہو گیا. آپ نے جو ہے سو اور ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا آپ چاہے تو ظہر میں ہی پڑھ لیں یا پھر آپ جو سو اسے آپ کو جب ایسا لگ رہا ہے کہ میں پڑھ سکتی ہوں تو آپ نے پڑھ لیں. یہ جو ہے سو آپ نے یا توابو اول الآخر آپ نے درود پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. یہ تسبیح کی بھی فضیلت بہت ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خود اپنے 70 فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کو وہ جو مانگ رہے ہیں وہ دے دو. یہ ایک تسبیح آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، تو بے شک اسے بھی پڑھ لیں آپ. اب ہم جو ہے سو اور ایک وظیفے پہ آتے ہیں جو آپ نے اسے اثر میں کرنا ہے. اثر میں کریں. اگر آپ کے پاس آج کے دن یا پھر آج کا دن نہیں کہ آج کے جو ہے سو آپ نے ظہر نہ کہوں گی میں. آج جو بھی وظیفے آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اسے عشاء کی آج تو تراویح نہیں ہوتی تو عشاء کے بعد آپ نے جو ہے سو پڑھ لینی ہے.
یا جب بھی آپ وہ کمپلیٹ کر لیں اپنا سب کچھ، اس کے بعد میں آپ نے جو سو تہجد میں یا پھر فجر میں آپ نے بہت وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، تو آپ یہ سب کر لیں۔ ساتھ میں جو ہے سو میں آپ کو ایک پاورفل وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ سب کو انشاءاللہ 1 سال میں آپ کی عبادتیں آپ کو رنگ لائے گی، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوگی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اول اور آخر 21 مرتبہ درود پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد میں اللہ اللہ پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اللہ اللہ پڑھ کر آپ نے اس کی جو ہے سو 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ پڑھے بعد میں آپ نے جو سو میکسیمم میں کہوں گی کہ آپ نے جو سو 50 یا جو سو 55 منٹس اللہ سے دعا کریں اور اسے پڑھتے رہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ آپ اسے اگر وقت نکال کے 15 منٹ پڑھ لیں یا پھر 30 منٹس پڑھ لیں، پر کنٹینیو اس تسبیح کو جتنا آپ سے ہو سکے انگنت پڑھیں۔ آپ ایک میکسیمم ایک ٹائم بنا لیں گے، میں 30 منٹس پڑھوں گی یا میکسیمم 50 منٹس پڑھوں گی، آپ یہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ جو بھی آپ کی دعا ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کی ہر وہ حاجت آپ دعا کر کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے وظیفے۔ میں آج آپ سے ایک میری بہن، ایک جو میری فالوور ہے انسٹاگرام کی، میں انہوں نے مجھ سے 1 دن پہلے ایک سٹوری شیئر کی، ان کی خود کی زندگی میں بہت سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد میں ان کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ تو میں ان کی سٹوری شیئر کر رہی ہوں، ساتھ میں انہوں نے جو وظیفہ کیا تھا وہ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ سب اسے آج جو ہے سو مغرب کی نماز کے بعد آپ اسے پڑھ لیں، عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سب کو بتاتی ہوں ان کی سٹوری کیا ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کو میری سٹوری شیئر کروں گی، بس آپ میری آئی ڈی ہائڈ کر دیجئے گا۔ میری سٹوری چھوٹی ہے، زیادہ ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے۔ تو میری سٹوری شروع ہوئی 2018 سے، جب میری شادی ہوئی۔ میری شادی 2018 میں ہوئی اور اس کے بعد میری شادی سم ایشوز کی وجہ سے 10 مہینے میں ہی میرا ڈائیورس ہو گیا، یعنی کہ 2019 میں میری فرسٹ انگیجمنٹ کے 4 سال بعد میری شادی ہو گئی تھی۔ اس دوران میں نے کبھی اس شخص سے بات نہیں کی اور شادی کے بعد میرے ایشوز ہوئے جن کی وجہ سے میری ڈائیورس ہو گیا۔ اس کے بعد میں کافی وقت خاموش ہو گئی، اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، مگر امی ابو کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں اپنے آپ کو نارمل رکھتی تھی، مگر بہت پینفل سچویشن تھی میرے لیے۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ شادی نہ کرنے کا طے کر لیا تھا۔ اب میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گی کیونکہ میرا یقین ٹوٹ گیا تھا۔ میرے امی ابو چاہتے تھے کہ میں دوبارہ سے میرا گھر بس جائے، میں خوش رہوں، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں شادی کروں۔ ایسا ہی کچھ وقت نکلا، اراؤنڈ 2 سال ہو گئے، میں نے شادی کا سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن میری فرینڈ کا کال آیا اور اس کو یہ ساری باتیں جب پتہ لگی تو اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ تو ایک بار پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر۔ میری فرینڈ کا ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی ہے، وہ چلاتی ہے الحمدللہ، اور کافی سارے مسائل سے واقف تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کے کہنے پر میں نے یقین کے ساتھ وظیفہ کیا۔ جو وظیفہ اصل میں رمضان کے مہینے میں ہی کیا جاتا ہے، تو میں نے 11واں روزہ اور 12ویں تراویح میں، جیسے کہ اس نے بتایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد تیرے لیے اللہ کی طرف سے بہت پیارے اور خیر و عافیت والے رشتے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے پورے یقین کے ساتھ وہ وظیفہ 2021 میں کیا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے لیے وہ وظیفہ اور اللہ پر یقین کتنا کارگر ثابت ہوا۔ الحمدللہ میں نے 11ویں روز پر تراویح کے بعد جب یہ وظیفہ کیا تو ابھی تو رمضان کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا، اور اسی رمضان کے 26ویں روزے کو میرے لیے اللہ نے اتنا بہترین رشتہ بھیجا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس رمضان میرا رشتہ آیا اور عید کے بعد میرا رشتہ طے کر دیے اور 2022 میں میری شادی ہو گئی الحمدللہ، اور میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں اتنی خوش ہوں اور مطمئن ہوں الحمدللہ۔ اللہ کی ذات سے امید آپ کو کبھی ٹوٹنے اور بکھرنے نہیں دے گی۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر مانگا جائے تو کوئی بھی ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ آج میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوں، صرف اللہ کی ذات پر یقین اور امید کی وجہ سے۔ اللہ میری فرینڈ کو بھی
جائز خیر دے. بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے نیک صالحہ اولاد نعمت سے نواز دے. آمین. اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد نیک صالحہ اولاد سے نوازے. میں بھی آپ سب کے لیے آپ کے لیے دعا کروں گی، اور میرے جتنے بھی ویورز یہ سب ویڈیو سن رہے ہیں پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ انہیں اولاد کی خوشی جلد سے جلد نصیب ہو. آمین. تو ان کا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 11واں روزہ اور 12ویں تراویح کے دن رات میں تراویح کی نماز مکمل کر لیں. ساتھ ہی 12 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنی ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. پھر جب 12 رکعت نماز مکمل کر دیں تو اسی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے. پورے یقین کے ساتھ پڑھنی ہے اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنی ہے. تو یہ تو تھا وظیفہ. میں نے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 11 روز پہ کیا تھا، تو اب 11واں روز تو ہم نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے بات کی کہ میں یہ 11 روز تو نہیں، میرے ویورز کو کیا بتاؤں کہ میں کب کراؤں ان لوگوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ پر آپ یقین رکھتے ہو تو آپ آج کے دن بھی اپنے ویورز سے یہ وظیفہ شیئر کر دو. وہ لوگ بے شک یہ اگر آج بھی کر لیں گے تو یہ وہ رمضان کا آج کا چاند رات والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے. بے شک یہ وظیفہ وہ لوگ آج بھی کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد وہ پڑھ لیں اور اللہ سے رو رو کر دعا کریں. تو یہ تھا وظیفہ، اور یہ تھی ریئل سٹوری جو ہے سو میں انسٹاگرام پہ بھی شیئر کروں گی، ساتھ میں یوٹیوب پہ بھی. تو آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اسے فالو کریں، اور جو سو میں نے جو اب سب سے وظیفے شیئر کیے ہیں ان سب کو آپ کر لیں. میں یہ کہوں گی کہ عشاء کے بعد سے ہی آپ چاند دیکھتے ہی آپ نے جو ہے سو یہ سارے وظیفے کرنے سٹارٹ کر دینے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ خود کہیں گے کہ باجی آپ نے جو بتایا تھا اس میں الحمدللہ مجھے رزلٹ آیا ہے. اور جو بہنیں آج 41 ٹائمز یاسین کرنا چاہتی ہیں تو وہ تہجد کے ٹائم پہ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے. عید کا دن اور چاند رات کا دن، جب بیچ میں جب جو تہجد آتی ہے بیچ کی رات، جب آپ اس رات جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کر کر آپ جب مانگتے ہیں، اور جو سو اسی دن جب آپ کچھ پڑھتے ہو اور پڑھ کر جب دعا کرتے ہو تو اس کا رزلٹ ملنا ہی ملنا ہے آپ کو. تو میں آپ سے وہ کروں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب اسے فالو کریں. اور جو سو 41 ٹائمز اگر میری بہنیں کوئی پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ پڑھ لیں. اگر آپ سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جو سو 11 مرتبہ یاسین پڑھنی ہے. شروع اور آخر میں اول درود پڑھیں، اور 11 مرتبہ یاسین اپنی کون سی بھی حاجت کے لیے پڑھ کر 20 تہائی رات میں، مطلب تہجد بھی ہو اور دوسرا دن بھی ہو اور وہ بھی ہو، عید کا دن اور چاند رات مکس ہوتا ہے نا یہاں پر، تو یہ والے اس میں آپ نے جو سو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اللہ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے. میں نے آپ سب کو ہمیشہ اپنا دعاؤں کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے جو سو دعا کس طریقے سے کرنی ہے. آپ نے اللہ کے وہ نام لینے ہیں، اور جو بھی آپ کو آتے ہیں نام وہ سب لے لیں. یا توابو ہے، یا القدیرو ہے، یا رحیمو ہے، الرحمن ہے، الراحمین ہے. آپ سب جو بھی آپ اللہ کے آپ کو نام آتے ہیں وہ نام لے کر دعا کریں. اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں اپنی زندگی میں کبھی نہ بھولیں. جب بھی آپ دعا کرتے ہو تو جب بھی اس کا ذکر ضرور کریں اور دعا کریں اللہ سے. شروع میں آپ نے سورہ بقرہ کی نیت کرنی ہے، اور جو سب دو آخری کی 2 آیتیں پڑھنی ہیں، اور شروع اور جو سو اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور درود پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، اور پھر اپنی دعائیں کرنی ہیں. دعائیں اس طریقے سے کریں کہ جو آپ کی خاص دعا ہوتی ہے وہ آپ نے شروع، بیچ میں اور آخر میں ضرور پڑھیں، اور ضرور اس دعا کا ذکر کریں 3 مرتبہ ہر دعا میں. اب ہر نماز کی ہر دعا میں 3 مرتبہ اپنی وہ خاص دعا کا ذکر ضرور کر لیں. اور جو بہنیں شادی کے لیے جو سو وظیفے میں نے دیے ہیں اس کے اندر بھی، اور رزق کے لیے بھی دیے ہیں، ہر حاجت کے لیے دیے ہیں، اولاد کے لیے بھی دیے ہیں، تو آپ سب یہ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں اور اسے پڑھیں. تو یہ ہو گئی ہیں ساری وظیفیں. تو چلیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں شامل ضرور کریں، کیونکہ آج کا دن بھی بہت افضل ہے اور کل کا دن بھی.
تو مجھے اپنی دعاؤں میں، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور رکھیے، کیونکہ آپ کی دعائیں بہت اہمیت رکھتی ہیں مجھے، اور میں تو آپ کو سب کو اپنی دعاؤں میں رکھتی ہوں۔ اور جن جن لوگوں نے مجھے میسیج کیا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، میں نے سب کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، زیادہ تر جو سو لڑکیاں تھیں انہوں نے شادی کے لیے ہی دعا مانگی ہے، پسند کی شادی کے لیے، کوئی صرف شادی کے لیے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں قبول کریں۔ تو آج رمضان کا جو سو چاند رات کا دن ہے، تو جو سو آپ سب زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ جو آپ کی ایک خاص دعا ہے اس کا جو سو کنٹینیو اپنی زبان پر بولتے جائیں، بولتے جائیں، بولتے جائیں۔ خالی رہیں تو آپ بولتے جائیں، کام کرتے وقت بولتے جائیں، دیکھنا آپ انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں قبول ہوگی۔ آمین۔ اے اللہ رب العزت، اے سارے کائنات کے مالک، اے مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کو فیصلہ کرنے والے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب کی عبادتیں جو ہم نے رمضان میں کی ہے، ہماری جو بھی عبادتیں ہیں اللہ پاک، ان ساری عبادتوں کو قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو شیطان اور نفس سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نزول فرما اور اپنے خیر و عذاب سے بچا۔ اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے سے اور عذاب سے بچا، منکر ناکر کے سوالات سے بچا۔ اے اللہ اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے مالک، اے عرش عظیم، اے فرشتوں کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں۔ یا اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہماری عبادتیں اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یا اللہ جو آپ دے دیے وہ کوئی لے نہیں سکتا، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو کوئی دے نہیں سکتا میرے اللہ۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنی اگلی پچھلی چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں کی، گناہوں کی اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تیرے خطاکار بندے ہیں۔ اے اللہ میں تیری بندی ہوں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوں۔ اے رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ آج چاند رات کے دن اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری وہ دعاؤں کو قبول فرما جو ہماری گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں اے اللہ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والد اور والدین کو صحت و تندرستی و لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ جو بھائی لوگ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو چھوڑ کر دور جا کر جو جاب کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی روزی میں خوب برکت دے۔ یا اللہ پاک وہ لوگ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے میرے اللہ، کیونکہ وہاں پر کوئی ان کا ساتھ نہیں رہتا، وہ بہت اکیلے رہ کر سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یا اللہ پاک ان کی روزی میں خوب برکت دے اور وہ جلد سے جلد اپنا جو بھی ان کا مشن ہے اللہ پاک وہ کمپلیٹ کر کر آ جائیں اور جلد سے جلد اپنی فیملی کے ساتھ رہیں۔ یا اللہ اے اللہ جو بہنیں، جو بیٹیاں گھر میں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کبھی دہیز کو لے کر، کبھی ان کی جو سو جسمانی چیز کو لے کر، یا اللہ پاک اسے دور کر دے اور جو لوگ ان سب کو جو سو نہیں کہہ کر جاتے ہیں یا اللہ پاک انہیں ہدایت دے اور ہر بیٹی کا نکاح اچھے سے اچھے گھر میں ہو اور انہیں نیک صالحہ رشتہ عطا ہو
میرے اللہ، اور جو پسند کیا نکاح کرنا چاہتے ہیں، جس کے والدین راضی نہیں ہیں، یا اللہ پاک ان کے والدین جو ہے سو راضی ہو جائیں اور ان کے حق میں بہترین کر انہیں وہ عطا کریں میرے اللہ میرے مولا۔ ہر بچہ اس مسئلے میں بہت پریشان ہے۔ میں بہت مایوس ہو جاتی ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سک رہی ہوں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اللہ ان سب میری دعاؤں کے ذریعے ان سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ان سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، انہیں وہ مل جائیں یہ وہ چاہتے ہیں۔ اگر ان کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے تو میرے اللہ انہیں بہتر کر عطا کر دیں میرے اللہ۔ اور جو یا اللہ پاک جو بیماری سے پریشان ہیں، انہیں شفا عطا کرے یا اللہ پاک۔ جو قرض کے بوجھ میں پریشان ہے یا اللہ پاک ان کا قرض دور کر دیں یا اللہ پاک۔ میرے پیاروں کو خوب برکت، خوب رحمت، خوب خوشیاں عطا کریں میرے اللہ۔ ان کی ہر پریشانی کو نیکیوں میں بدل دے، ان کے ہر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ان کی ہر پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے یا اللہ۔ اس رمضان کے وسیلے سے ان سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما دے میرے اللہ، آمین یا اللہ پاک۔ آپ سب بھی آمین کہیں اور اسے شیئر کریں اور اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔